बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि अलीमा खान को जिना हाउस हमला केस में बेकसूर करार दे दिया गया है। याद रखिएगा, 20 महीने लगे रियासत को, निज़ाम को ये फैसला देने के लिए। और इस मुल्क के अंदर अगर 2-2 बरस किसी केस का फैसला ना हो कि जनाब तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं है, तो जस्ट इमेजिन करें जो वक्त ज़ाया हो गया किसी की ज़िंदगी का, आप उसे कैसे वापस लेकर आएंगे। यहाँ पर तो खैर उन्हें ज़मानत पर रिहाई मिली हुई थी, लेकिन वो लोग जिन्हें आपने पिछले 2 बरस से जेल में रखा हुआ है और उनका केस तफ्तीशी या फिर किसी और बुनियाद के ऊपर आगे नहीं बढ़ रहा, तो उनका क्या कसूर है। अगर ठीक 2 बरस बाद ये केस फैसला कोई अदालत दे और कहे कि जनाब जो हमलावर जिसके ऊपर इल्ज़ाम था वो बेकसूर करार दिया जाता है, तो उसके वो कीमती 4 साल कौन वापस करेगा। अलीमा खान ने इस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 20 महीनों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं होता था। अगर तफ्तीशी अफसर पहले आ जाता तो हम 20 महीने पहले बरी हो जाते। हम दुआ करते हैं कि कोई इस निज़ाम का दोबारा शिकार ना हो। अब जस्ट इमेजिन करें कि ये तफ्तीशी अफसर जो है, क्या मरीख से आना था, क्या बाहर किसी मुल्क से इसे लेकर पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश करना था। तफ्तीशी अफसर किसी के इशारे पर काम कर रहा था, उसे इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी कि भाई तुमने जाना नहीं है और जब हम तुम्हें कहेंगे तब तुमने अदालत के सामने पेश होना है। तो आज तफ्तीशी अफसर साहब आ गए, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। चूँकि जिना हाउस हमला केस की अगर बात की जाए तो आपको फिर सबूत भी देने हैं कि हमला हुआ, हमला कैसे किया गया, हमले की जो प्लानिंग थी वो कहाँ पर की गई। तो तफ्तीशी अफसर ने पेश होकर कहा कि जनाब हमें तो कुछ नहीं मिला और अलीमा खान जो है वो बिल्कुल बेकसूर हैं। दूसरी चीज़, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गैर रस्मी गुफ्तगू है और उन्होंने आज जो बात की वो बहुत ही अहम थी कि मैं हल्फन ये कहने के लिए तैयार हूँ कि भाई मैंने 9 मई का कोई प्लान नहीं बनाया और ना ही मैं इसके अंदर कसूरवार हूँ। आप हल्फन मुझसे ये बयान ले सकते हैं। और माजी में उन्होंने कुछ हवाले भी दिए IMF के हवाले से। जो मुलाकात हुई है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ IMF के वफ्द की, और कल जो मैंने आपको एक जुमला कहा था ना कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर आपको ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी कि आपके मुल्क का चीफ जस्टिस IMF के वफ्द से मिलता है। IMF एक लेंडिंग एजेंसी है जो आपको पैसा देती है, लेकिन वो आपके जो अदालती निज़ाम और अदालत के सबसे बड़े जज के पास जाकर ये चेक कर रही है कि यार ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले भी देते हैं या नहीं, कानून की अमलदारी है भी या नहीं। और ये आपको ऐसी नज़ीर जो है वो पाकिस्तान की तारीख क्या है जी, दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। आज भी उसे एक और स्टेटमेंट भी आज़म सवाती साहब की सामने आई और आहिस्ता आहिस्ता जो ज़ख्म इन्हें दिए गए, अब ये इन ज़ख्मों को दिखा रहे हैं दुनिया को। और ऑब्वियसली आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा था कि जनाब हम इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे कि कैमरे कैसे लगाए गए, इनकी फैमिली के साथ इनकी जो वीडियोस मौजूद हैं उसके ऊपर इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जी सियासतदान हमेशा से ही उसे बुरा बनाया गया, लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। आज़म सवाती साहब ये कहते हैं कि मुझे फुटबॉल बनाकर मारा गया। जस्ट इमेजिन करें कि आपके हाथ पांव बांध दिए जाएं और आपको ठुड्डा मारकर कभी एक कोने में और कभी दूसरे कोने में फेंका जाए और 9 दिन तक ये जुल्म किया गया। काउंटर टेररिज्म के जो लोग थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने 9 दिन तक आज़म सवाती को तशद्दुद का निशाना बनाया अटक जेल के अंदर। आज़म सवाती ये भी कहते हैं कि मैं इमरान खान का जी एक कारकुन हूँ और उम्र के इस हिस्से में भी आपके सामने खड़ा हूँ। दुनिया में ना जी जानवरों के भी हकूक होते हैं। अब बरतानिया में किसी जानवर पर जुल्म करें ना तो यहाँ भी कानून हरकत में आ जाता है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में, प्यारे पाकिस्तान में, इंसानों के भी हकूक उनको नहीं दिए जाते। और ये बहस हो रही है कि इसका केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, आम अदालत में जाएगा। अरे भाई, जानवरों की अदालत में ले जाओ लेकिन इंसाफ दो। जानवरों की अदालतों वाला निज़ाम भी अगर पाकिस्तान में आ गया ना, तब भी पाकिस्तानियों को इंसाफ मिल जाएगा। बहुत ही भारी दिल के साथ ये अल्फाज मैंने कहे, क्योंकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है ना वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान में ज़िंदगी जीना एक चैलेंज बन चुका है, चाहे आपकी नौकरी का मसला हो, चाहे आपके बच्चों की ज़िंदगियों का मसला हो, चाहे आपकी लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो। सर, कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान के अंदर और हुकूमत कहती है कि देखें हमारा नया प्रोग्राम जो है वो उड़ान शुरू हो चुका और हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं और एक जो ब्लैक होल था उससे हम बाहर आ गए, मईशत तरक्की कर रही है। सर, लोगों के साथ झूठ बोलना बंद कर दें,
پاکستان جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نظام جس کی بنیادی آپ جھوٹ پر رکھیں تو وہاں پر اعظم سواتی جیسے واقعاتی ہوں گے. جب لوگوں کو فٹ بال بنا کر مارا جائے، اس پر کسی عدالت کے کسی جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بلا کر پوچھتا. عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کو ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا کر دیکھیں گے، لیکن کیا ہوا آج بھی پاکستان کے اندر؟ عمر عطا بندیال صاحب تو نہیں ہیں، لیکن ظلم آپ کو اسی طرح ہوتا ہوا نظر آئے گا. ویورز، ایک جملہ اعظم سواتی کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے یہ لوگوں کو امید دلاتا ہوں، اور ہمیشہ یہ بات پاکستان میں کرنی بھی چاہیے کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا لیڈر آیا جس کی ایکسیپٹنس پاکستان کی عوام کے اندر تھی. اس سے پہلے تو چوروں لٹیروں کی حکومتیں رہی، وہ جھوٹے دعوے کر کے پاکستان کی عوام سے ووٹ چھینتے رہی. ہوا نا؟ آپ کے پاس سر آپشن کوئی نہیں ہے. نواز شریف، زرداری، بے نظیر، اس کے علاوہ تیسرا آپشن کون سا تھا؟ یہ پہلا موقع ہوا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے ایک ایسا آپشن آیا جس نے ان دونوں خاندانوں کو نہ صرف ٹکر دی بلکہ ایک امید کی کرن بھی جگا دی. اعظم سواتی صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان کی عوام کے لیے جتنا ہے اتنا ہی پاکستان کے اداروں کے لیے، کہ خدا کے لیے عمران خان کو سینے سے لگاؤ اور یہ پاکستان کے اندھیرے دور کر دے گا. لیکن سر یہاں پہ صرف ایک جب فرینچائز ہے نا جی چل رہی ہے اور باریاں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں یا پھر عام آدمی کو ڈیل کرنے والے یہ ہمارے جھوٹے پارلیمانی لیڈرز، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ اپنے خاندان کو بچا رہے ہیں. آپ ذرا نا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ذرا آپ کے سامنے میں رکھ دوں، اور پھر جو سپریم کورٹ پاکستان میں آج عام آدمی کے ساتھ ہوا اور جو دلائل دیے سلمان اکرم راجہ نے، اس کی طرف بھی جائیں گے کہ پاکستان میں جی دو خاندان ہیں. اور یہ جو ٹرانزیشن جس کا ذکر میں پچھلے 4-5 برسوں سے کر رہا ہوں کہ ایک ٹرانزیشنل فیز سے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست گزر رہی ہے، وہ ٹرانزیشنل پیریڈ جی گزرا. مریم کو یہاں حکومت مل گئی، بچے جو تھے زرداری خاندان کے دوسری طرف آ گئے. اب اس ٹرانزیشن سے آگے ان کی کرسیوں کو پکا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی عوام کہاں پہ؟ آپ کے بچے، ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کسر کہیں نہیں ہیں، ان کے بچے ہی آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے، اور یہ نفرت کے بیج بوتے جا رہے ہیں. عام آدمی کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا. جسٹ امیجن کریں کل کو کیا پاکستان کے سیاستدانوں کے بچوں کے کیسز کیا ملٹری کورٹ میں چلیں گے؟ کبھی بھی نہیں چلیں گے. اس وقت آپ کو جمہوریت یاد آ جائے گی، اور پاکستان کے اندر اس طرح کی نظیریں آپ کو یہی خاندان کے لوگ جو ہے نا، سیاسی خاندان کے لوگ، یہ آپ کو بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہمارے بچے، ان کا کیس جو ہے وہ اسپیشل عدالتوں میں چلے گا. مائٹ بھی سیدھا جی امین الدین صاحب کے پاس چلا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جج ان کو خود چل کر ان کے گھروں میں آئے اور انہیں انصاف دیں. میں بھی صاحب کو ایک اور بھی جو پاکستان کے اندر ڈرامہ لگا ہوا ہے ججز کے تبادلے کا، اس کا ایک فیصلہ آ گیا ہے. ڈیٹیل ججمنٹ ریپریزنٹیشن تھی اس پہ جسے مسترد کیا گیا. عامر فاروق صاحب نے اس کا فیصلہ جی تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جج سپریم کورٹ تقرری اور لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سرفراز ڈوگر کے اعزاز میں اشاریہ دیا گیا ہے جی. ایسٹ اور ویسٹ کے سیشن ججز نے یہ سرکولر جو ہے وہ جاری کیا، یعنی نئے جج آ رہے ہیں ان کو ویلکم کیا، اور انہوں نے آتے ہی چونکہ ترقیاں دے دی ہیں تو پھر سر یہ تو ہونا ہی تھا. لیکن یہ فیصلہ کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے سپریم کورٹ پاکستان کی خبر کی طرف بڑھیں گے. جو فیصلہ جی اس میں لکھا گیا کہ ہائی کورٹ لاہور ٹرانسفر جسٹس سرفراز ڈوگر نے 8 جون 2015 کو بطور جج ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا. جسٹس خادم حسین سمرو 14 اپریل 2023 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے، جبکہ جسٹس محمد آصف نے 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا. آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر نے ججز کو ٹرانسفر کیا. صدر نے ججز کو چیف جسٹس پاکستان اور متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ٹرانسفر کیا، اور تینوں ٹرانسفر جو ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹس میں یہ اس سے پہلے خدمات سر انجام دے رہے تھے. میں آپ کو نا موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں، اور یہ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی کام کر رہا ہو نا ہائی کورٹ میں تو اس کا تبادلہ ہو سکتا ہے، اسے نئے ہائی کورٹ میں جا کر دوبارہ سے حلف اٹھانا نہیں پڑے گا. اور یہ بھی انہوں نے نقطہ لکھا کہ آئین اس حوالے سے خاموش ہے، کیونکہ آئین خاموش ہے تو پھر ہم بولیں گے، اور ہم بول رہے ہیں کہ ان ججز کو تبادلہ کیا جائے، اور انہوں نے پھر بولنے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی لکھ دیا. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے خلاف اپیل کی سماعت ہو رہی ہے، اور آج کے دلائل سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی بینچ ہے، یاد رکھیے گا، اور یہاں پر فیصلہ ایک خاص مائنڈ سیٹ سے ہی آئے گا. اعتزاز احسن صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی ایل ای کیس میں
ایاز سپرا اور میجر اشتیاق آصف کا میں وکیل رہا اور اس وقت ٹرائل اٹک جیل میں ہوا کرتا تھا۔ ٹرائل کے بعد ریکارڈ کو جلا دیا جاتا جب ٹرائل ختم ہوتا اور ہمارے اٹک قلعے سے نکلتے وقت مکمل تلاشی کی جاتی اور ایک کاغذ تک ہمیں باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا، اب اس کے اوپر جسٹس مسرت حلالی کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب اس وقت تو مارشل لا کا دور تھا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ پاکستان میں عمران خان پر 250 مقدمات ہیں، یہ نمبر اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہوگا، اور عمران خان کے جتنے بھی کیسز جو چلائے گئے وہ اڈیالہ جیل میں چلائے گئے، وکلا اندر نہیں جا سکتے، کاغذ تو خیر سر بہت دور کی بات ہے، وکیلوں کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ عمران خان کا دفاع کر سکیں۔ تو اس دور میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ یعنی مسرت حلالی نے جو یہ جملہ کہا نا کہ اس وقت تو مارشل لا کا دور تھا، تو آج بھی اس ملک کے اندر ایک غیر اعلانیہ مارشل لا آپ کو نظر آئے گا۔ جیل کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، تلاشی لی جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پہ کہا جی کہ مجھے بطور وکیل روزانہ اڈیالہ جیل میں ایسا ہی سہنا پڑتا ہے اور میری ٹائی تک کی تلاشی لی جاتی ہے، یعنی آپ کاغذ لے کر نہیں جا سکتے، کاغذ اندر سے باہر نہیں آ سکتے، اور جو دلائل کے لیے آپ کی فائلز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ اس کو بھی مکمل طور پر چھانٹی کرتے ہیں اور پھر وکلا کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اب وکیل جو عزیر بھنڈاری صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے تو ایک مرتبہ ٹیشو پیپر تک لے لیا گیا۔ اب امین الدین صاحب چونکہ اوبیسلی خاص مائنڈ سیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دلائل دیں، آپ کس طرح چل پڑے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس موقع پر کہا کہ اگر بنیادی حقوق دستیاب نہ ہوں اور کسی ایکٹ کے ساتھ اسے ملا لیا جائے تو کیا بنیادی حقوق متاثر ہوں گے، جس پر سلمان اکرم راجہ بولے کہ آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، اس میں کوئی بھی ترمیم اگر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اسے آپ نے ختم کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا موقف یہ بھی تھا ویورز کہ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس پر یہ بھی دریافت کیا کہ اگر آرمڈ فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا؟ اچھا، عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی آرمی آفیسر جرم کرتا ہے نا تو آپ کو باقاعدہ طور پہ اسٹیشن کمانڈر کو بتانا پڑتا ہے، اور پھر ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، لیکن جو کاروائی ہے وہ سول عدالتوں میں ہی ہوتی ہے اگر جو قانون جو اس پر لاگو ہوگا اور جو جرم ہے وہ سول نوعیت کا ہے، یعنی سیولینز کے اوپر جو قانون لاگو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس میں فرق تھا جو سلمان اکرم راجہ نے بھی اس پر تفصیل سے بات کی، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پنجاب میں جی پتنگ بازی ہو رہی ہے اور پتنگ اڑانے پر آپ نے پابندی لگا دی، اگر کوئی پنجاب میں گھر پر پتنگ اڑاتا ہے تو مقدمہ ملٹری کورٹ میں تو نہیں جائے گا نا، اس پر بھی سیولینز والا قانون لاگو ہوگا، تو اس کی نوعیت آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے کہ گھریلو مسئلہ ہے، اگر پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی کر لی جائے تو سلمان اکرم راجہ بولے تو کیا اسے آرٹیکل 3 میں ڈال کر ملٹری کورٹ بھیجا جائے گا؟ اب جسٹ امیجن کریں کہ پاکستان میں کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کی اجازت نہیں لیتا اور اس کا کیس جو ہے وہ کسی ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کتنے کیسز ملٹری کورٹ کے حوالے کیے جائیں گے؟ تو پھر این ممکن ہے کہ اس ملک کے اندر ایک اور لانگ مارچ ہو رہا ہو، لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور جتنے بھی خاوند ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگا رہے ہوں گے اور ملٹری کورٹ سے خلاف آپ کو احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ایک مذاق ہے کہ کسی بھی سیولین کو آپ اٹھا کر ملٹری کورٹ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص آپ کو پسند نہیں ہوگا اس کا کیس ملٹری کورٹ میں جائے گا اگر سپریم کورٹ پاکستان نے یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کی اپیل کے حق میں کر دیا۔ پھر لیاقت علی خان کیس میں بھی یہی ہوا، وہاں بھی آرٹیکل 3 کو شامل کیا گیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا جی ایک دلچسپ مکالمہ ہے سلمان اکرم راجہ سے، تو انہوں نے کیا کہا، ایک تمہید باندھی اور پھر انہوں نے یہ کہا ہلکے پھلکے انداز میں کہ برا نہ مانیے، آپ کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان اکرم راجہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جمہوریت کے بارے میں پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں ان کے کیا خیالات ہیں، ججز جا کر انہیں آبزرو کرتے ہیں۔ آپ جسٹ امیجن کریں جس ملک کے اندر چیف جسٹس آپ کا IMF سے ملے گا تو وہاں پر یہ روایات ہونا کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ یہ کام سی آپ کو ایک روش نظر آئے گی ججز کی طرف سے، اور وہ چیک کرتے ہیں کہ کون ہمارے سامنے کھڑا ہے، یعنی چہرے دیکھ کر آپ کو انصاف ملتا ہوا اس ملک کے اندر نظر آئے گا۔ سلمان اکرم راجہ کا مخاطب کرتے ہوئے جسٹس نعیم افغان نے مسکراتے ہوئے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جب آپ کی سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی،
اس وقت پارلیمنٹ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی. میرا خیال ہے کہ یہ جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں اور اس کا ایک طرح سے تانا انہیں دیا گیا. سلمان اکرم راجہ اس پر بولتے ہیں جی کہ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا, میں نے ہمیشہ اپوزیشن والی سائیڈ کو ہی چنا. اس وقت یہ نواز شریف صاحب اور باقی جماعتوں کے ساتھ تھے, لیکن آج چونکہ یہ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور انہوں نے اسے جوائن کیا, تو اس بنیاد پر یہ دلیل دے رہے تھے. جسٹس محمد علی مظہر کے مطابق 5 رکنی بینچ نے سیکشن 21D ختم کر دیا, جس کے بعد جاسوسی عناصر کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. آرمی میں سول ملازمین بھی ہوتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ملازمت کی آڑ میں دشمن ملک کے لیے جاسوسی کرے تو ایسے جاسوس کا ٹرائل کہاں ہوگا. اب یہ جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ویورز, آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, یہ عدالتی کارروائی ہے, اس میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, آپ کے مستقبل کا, آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا, یہ جو آرمی ایکٹ اور سیولینز کا کیس ملٹری کورٹ میں لے جانے کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ پاکستان نے دے دیا تو اس ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے گا, یاد رکھیے گا. اور پھر کسی بھی شخص کو آپ اٹھائیں گے اور ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیں گے اور پھر اس کا جو پروسیس ہے, آپ وہ حسان نیازی کے کیس کو دیکھ لیں کہ سزا کیا تھی وہ بتا دی گئی, لیکن سزا کس جرم میں دی گئی یہ نہیں بتایا گیا, ثبوت کیا ہے وہ دکھائی نہیں گئے, اور جو پروسیس تھا وہ بھی بتایا نہیں گیا کہ اس کو چیلنج کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ کیس پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اب یہ جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں جاسوسی کرنے والے اگر پکڑے جائیں گے تو ان کا کیس کیا کسی سول عدالت میں چلے گا. یاد رکھیے گا ملک کی سالمیت کا جہاں پر مسئلہ آئے اور دشمن ملک ہمارے اوپر اگر حملہ کرتا ہے اور جو لوگ پکڑے جائیں گے تو سرکار ان کا کیس کہاں چلنا ہے, وہ ملٹری کورٹ میں چلائیں یا پھر آپ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر چلائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ثبوتوں کی بنیاد پر آپ نے جزا یا سزا کا نظام ترتیب دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جناب دشمن ملک سے پکڑا گیا, بھئی پکڑا گیا, ثبوت تگڑے ہیں, سزا دو, چاہے وہ کلبھوشن یادو ہو یا ابھی نندن ہو جسے چائے پلا کر ہم نے یہاں سے چھوڑ دیا. تو یہ اس بنیاد کے اوپر اب اس کیس کو جو ہے وہ ججز حکومت کی طرف سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو جاسوسوں کے لیے بھی سب کچھ آسان کر دیا. جاسوسوں کی آڑ میں نشانہ پاکستان تحریک انصاف اور وہ آدمی ہے پاکستان کا جو عمران خان کی بات کرے گا, اس جماعت کی بات کرے گا اور جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے نعرہ بلند کرتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی دریافت کیا کہ آرمی ایکٹ کے تابع سول ملازمین کے خلاف جاسوسی پر تعدیبی کارروائی الگ اور ملٹری ٹرائل الگ ہوگا. جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ اگر کوئی سیولین مڈل مین خفیہ راز دشمن کے حوالے کرے تو ٹرائل کہاں ہوگا. سلمان اکرم راجہ کا موقف تھا جی کہ اس کا ٹرائل اسپیشل انڈر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا, جس میں ٹرائل کا مکمل طریقہ کار موجود ہے. دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی راز دشمن کے حوالے کرتا ہے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ موجود ہے, اور یہ ججز جو ہے نا یہ جان بوجھ کر اس پورے معاملے کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. اور چونکہ انہوں نے نشانہ صرف ان لوگوں کو بنانا ہے جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے, ٹھیک ہے آپ انہیں سزائیں دیں, لیکن کسی بھی سیولین کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. سلمان اکرم راجہ کا جی موقف تھا کہ وہ اصول اور قانون کے خلاف اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر دلائل نہیں دیں گے. کلبھوشن کا کیس آپ کے سامنے ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آئین میں بنیادی حقوق دے کر انگلی کے ایک اشارے سے آپ انہیں چھین لیں. پاکستان میں سر یہی ہو رہا ہے نا. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ہم نے مرکزی فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہے, یکسانیت بھی لانی ہے, تشریح بھی کرنی ہے, اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرنا ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرنا ہے, وہ اس لیے کہ ان کے اوپر بھی ایک پریشر ہے, حکومت کا پریشر ہے, اس بینچ کو بنانے والوں کا پریشر ہے جنہوں نے آئینی بینچ بنا کر انہیں ایک خاص قسم کی عزت دی. اب سلمان اکرم راجہ اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ پیچھے بند دروازوں کے اگر آپ کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ شفاف نہیں ہو سکتا. ٹرائل جو دنیا کے سامنے نہ ہو وہ بھی شفاف نہیں ہوگا. اب یاد رکھیے گا کہ ملٹری کورٹ کے اندر اور اڈیالہ جیل میں کوئی فرق نہیں ہے. عمران خان کا کیس دنیا کے سامنے لڑا نہیں جا رہا, جسے آپ نے پکڑا اس کی جو سزا ہے وہ دنیا کے سامنے دی جائے, اس کا ٹرائل دنیا کے سامنے ہو. جمہوریت کے اندر سر ایسا ہی ہوتا ہے, جو بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں اور بند کمروں کی سزائیں ہوتی ہیں نا, وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ کی آپ کو ایک شکل جو ہے وہ پیش کرتا ہوا وہ فیصلہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ اس میں کوئی منطق نہیں ہے
کہ وہ صرف عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کر ایک مخصوص قسم کا انصاف دینا چاہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا موقف تھا کہ 19ویں صدی والا کورٹ مارشل اب پوری دنیا میں تبدیل ہو چکا۔ 2025 میں 1860 والے کورٹ مارشل کی کارروائی کا اطلاق یونیفارم پرسنز پر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہ خصوصاً آج کے دلائل نے ان کا کیس مزید مضبوط کر دیا۔ لیکن ویورز، اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ پاکستان کے لیے آج کا یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل تھا جب ہمارے آنے والے کل کا فیصلہ 7 ججز بیٹھ کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی نہ کبھی ان ججز کے خاندان کے لوگوں کا یا پھر جو ان کے حلقہ احباب ہے انہیں بھی ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ان کے رفقا کا، ان کے جو دوستوں کا جو سرکل ہے، اگر کیس کسی ملٹری کورٹ میں چلا جائے تو پھر یہ کیا کہیں گے؟ اس وقت انہیں یہ دن ضرور یاد آئے گا جب یہ دوسری طرف بیٹھ کر حکومت کی طرف سے دلائل دے رہے تھے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔